आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को देख रहे हैं और बहुत सारे सबक हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए इनमें मौजूद हैं, जो वाक़यात उनके हमारे सामने आ रहे हैं। अब ये चूंकि इनकी ज़िंदगी का जो काफ़ी हिस्सा है वो हमारे पास तारीख की किताबों में मिलता है, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ज़्यादा इनकी ज़िंदगी के वाक़यात हमें मिलते हैं, क्योंकि ये दौर बहुत खुशहाल दौर था। तो लिहाजा जिसको कहते हैं ना गोल्डन पीरियड, वो गोल्डन पीरियड था इनका, जो खिलाफत थी मुस्लिम उम्मा के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें इनकी रिकॉर्ड की गई हैं जो कि बाकी आप सहाबा की नहीं उस तरह से आपको मिल सकेंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, एक ये हो सकता है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको खत्म कर दें उनकी शहादत का वाकया करके, और आज जो काफी और चीजें आपके सामने रखी जाएंगी वो कर दी जाए, तो नेक्स्ट इनके बारे में लास्ट क्लास हो जाए। अगर आप ये समझते हैं तो आप 1 टाइप कीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, अभी हम और डेप्थ में इनकी जिंदगी को पढ़ लें, तो बहुत सारी चीजें इनकी जिंदगी के हवाले से हमारे सामने पूरी किताबें हैं। आप देखते हैं मेरे पास कितनी सारी किताबें सिर्फ अकेले इनकी जात के ऊपर जो लिखी गई हैं। तो अगर आप वो समझते हैं तो आप फिर 2 टाइप करें, मगर ये होगा कि फिर हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हमारी क्लास जो होगी वो लास्ट क्लास होगी। फिर इंशाअल्लाह मैं उम्रे पे चली जाऊंगी और उसके बाद फिर आपको पता है दिसंबर की छुट्टियां हैं, तो जनवरी में फिर दोबारा हम स्टार्ट कर सकेंगे। तो अगर आप इस तरह चाहते हैं तो फिर आप 2 टाइप कीजिए कि हम हजरत उमर की ही जो उनकी जिंदगी है इसको हम मजीद डिटेल में देखें। अगर आप कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम में हम इसको खत्म कर दें और उसके बाद फिर जनवरी से स्टार्ट करें, तो फिर आप 1 टाइप कीजिए। अच्छा, अभी तक लोग कह रहे हैं कि 2 टाइप करके आप बता रहे हैं कि नहीं, हम इनकी जिंदगी को मजीद डेप्थ में देखें। ठीक है, काफी सारे माशाल्लाह आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्सेज आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे इनकी जिंदगी से काफी कुछ। पूरा हफ्ता असर रहता होगा कुछ ना कुछ जरूर, क्योंकि इतनी जबरदस्त शख्सियत इनकी है, इतने ज्यादा हमें इनकी से अपनी जिंदगी के लिए जो रहनुमाई मिलती है कि यकीन जाने मेरे तो खुद जहन के ऊपर ना पूरा हफ्ता ये असर रहता है कि इनकी जिंदगी कैसी शानदार जिंदगी है। और अल्लाह ताला अगर इनकी जिंदगी से हमें जर्रे के बराबर भी मिल जाए ना, तो पता नहीं हम कहां से कहां पहुंच जाए, जर्रे के बराबर भी। तो हम देखते हैं कि तारीख इंसानी जितनी है, इसके हुक्मरानों में इवन ये कि मुस्लिम हुकूमतें भी जो आई बाद में, ये नहीं बात हो रही कि गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रही, मगर खुलफाए राशिदीन के बाद और भी बासी खिलाफत, उमवी खिलाफत, उस्मानी खिलाफत चली है, तो उनमें भी हमें वो चीज नहीं नजर आई खुलफाए राशिदीन के बाद जितनी आई, सिवाय हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के, कि जिनको हम कह सकें कि उन्होंने इनके नक्शे कदम को अपनाया। गो कि वो सब के सब आज की हुकूमतों से तो बहुत बेहतर हैं, मगर स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि वो इस पाए तक कहीं करीब ही पहुंचे। बल्कि हम देखते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये इस्लाम खलीफा बनने से पहले, बल्कि जरा जिसको कहते हैं हम हायर मिडिल क्लास जो होती है उससे बिलोंग करते थे। लेकिन जिस वक्त खिलाफत की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है, तो जहां और बहुत सी चीजें इनके अपनी जात में चेंज आई हैं,
وہاں ایک یہ بھی ہے کہ ان کا لائف سٹینڈرڈ جو تھا وہ پہلے سے نیچے چلا گیا، بجائے اس کے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی عہدہ ہو، ایک خلیفہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اگر ایک گورنر کا، ایک وزیر کا، منسٹر کا بھی عہدہ ہو نا، تو ان کے لائف سٹینڈرڈ میں آپ ایک اپ لفٹ دیکھتے ہیں، اوپر کو جاتا ہے، نیچے کو کسی کا جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایسے کیا کہ جیسے یہ اپنی قوم کے خادم ہیں، اور ہم دیکھیں گے بھی آج ایسے واقعات ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھتے تھے۔ آپ جتنی حکومتوں کے نظام دیکھ لیں، آپ پوری انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تو ہمیں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ اور دیکھیں، ایک حکومت پہلے سے اسٹیبلشڈ ہو، ایک بندے نے آ کے سنبھالنی ہو، وہ ایک الگ چیز ہوتی۔ ایک یہ ہے کہ ایک بندے نے نئے سرے سے ہر چیز کو اسٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تو حکومت تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو کیا مدینہ، خیبر ہے، بس وہاں تک حکومت گئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور صرف 2 سال کا تھا، اس 2 سال میں کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ابھی مسلمان نکلے تھے یہاں سے، تو وہ اس میں بھی ایسی کوئی چیز کے گورننس کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز کے لیے ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب ان کا دور آیا، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ فتوحات کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا، کہاں کہاں تک اسلام چلا گیا، کہاں کہاں تک اسلامی مملکت کی سرحدیں کہاں تک پہنچ گئیں۔ اب اس کے اندر دیکھیں، ایک ہوتا ہے فتح کرنا، وہ بھی ایک مشکل کام ہے اور بڑا کام ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک کام ہے ان جگہوں کو گورن کرنا، ان جگہوں پر صحیح انصاف رکھنا، وہاں پہ عدل کا نظام قائم کرنا، ان جگہوں میں اسی طرح امن و امان اور اسی طرح لا اینڈ آرڈر کا نظام صحیح سے رہنا، یہ زیادہ مشکل چیز ہے۔ ایک ملک کو سنبھالنا، ایک جگہ کو سنبھالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کہاں یہ کہ وہاں تک سرحدیں پھیلی ہوئی ہیں، افریقہ میں گئی ہوئی ہیں، یورپ تک گئی ہوئی ہیں، کدھر کدھر پہنچ گئی ہیں، ایشیا میں کتنی جگہ پہ پہنچ گئی ہیں، اور پھر اس کو سنبھالنا، اس کی گورننس صحیح سے کرنا، عدل و انصاف کا بول بالا ہونا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور جبکہ اس زمانے میں کوئی بھی ایسے کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے جیسے کہ آج ہیں، ان حالات کے اندر یہ خبرگیری رکھنا اور اس کے لیے خود تڑپنا اور خود کو پہلے اگزامپل کے طور پر پیش کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب امیر ہی جو بڑا ہے وہی اگر بگڑ جائے تو سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا، مردم شماری کرائی، اس کا آج کے نظام جو اس وقت ہے دنیا میں اس سے بھی زیادہ بہتر تھی کہ ان کو دیا جاتا تھا، تو اس طرح سے تقسیم کی جاتی تھی۔ ایسے نہیں تھا کہ سب کو ایک جیسا یا کسی کو اپنی فیوریٹزم میں کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم دینا، ایسا نہیں تھا۔ اور یہ جو جنگی ہیں ان کا مختصراً حال بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو تھوڑا تھوڑا کہیں ٹچ کر لیں گے، مگر آپ دیکھیں گے کہ اٹس ناٹ ایزی۔ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ اسلام وہاں تک پھیل گیا، جنگیں ہوئی، وہاں بھی وہ بھی فتح ہو گیا۔ جب آپ ان کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور یو ٹینڈ ٹو فیل اٹ کہ کیسا اس وقت ہو رہا ہوگا، کیسے وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، کہاں کہاں تک پہنچے، کتنے کتنے خطرات سے ان کو نپٹنا پڑا، کیسے ڈیسیجن میکنگ ہوتی تھی، تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ ان کو پلیٹ میں لا کے حکومتیں مل گئی تھیں، ان کو بہت سیکریفائسز دینی پڑی تھی۔
اور پھر میں نے آپ کو جیسے وہ بتایا تھا کہ جب بیت المقدس پہنچے تھے کافی دن وہاں پہ بھی رہے تھے. اب اسے اندازہ لگائیں کہ حضرت بلال نے آ کے شکایت کی کہ امیر المومنین ہمارے افسر جو ہیں وہ پرندوں کا گوشت اور عمدہ آٹے کی روٹیاں کھاتے ہیں جبکہ عام مسلمان اس سے کم معیار کا کھانا بمشکل کھاتے ہیں. تو انہوں نے افسروں کو طلب کر دیا کہ آپ کیسے یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اس ملک میں ساری چیزیں اتنی سستی ہیں جتنی قیمت پہ آپ کے وہاں پر مدینہ میں اور ان جگہوں میں روٹی اور کھجور ملتی ہے یہاں پہ اتنے میں پرندوں کا گوشت مل جاتا ہے, عمدہ آٹا مل جاتا ہے. لیکن کوئی جگہ مہنگائی ہوتی کئی جگہ سستا ہوتا ہے. تو پھر حضرت عمر ان کو کچھ کہہ تو نہیں سکے, ان کو مجبور تو نہیں کر سکے, لیکن حکم دیا کہ مال غنیمت اور تنخواہ کے علاوہ ہر سپاہی کے لیے کھانے کی مقدار اور اس کی نوعیت بھی فکس کر دی جائے کہ اس سے زیادہ کا ایسا کھانا نہیں کھا سکتے. مطلب دیکھیں نا, اب وہ ہر چیز کو کس طرح سے بیلنس کر کے چلنے والے تھے کہ اپنے افسران کے اوپر بھی ایسی نظر ہوتی تھی اور پھر بھی ڈرتے رہتے تھے. ایک دفعہ سلمان فارسی سے پوچھا کیا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں, یہ بتاؤ. تو انہوں نے جواب دیا اگر آپ نے کسی زمین کا خراج خواہ وہ 1 درم سے بھی کم ہو لیا اور اس کو غلط جگہ پہ خرچ کیا تو آپ بادشاہ ہیں, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور مسلمان کے حقوق کا خیال رکھا تو پھر آپ خلیفہ ہیں. یہ سن کے رو دیے. اور آپ یہ نوٹ کیجئے گا, میں نے آپ کو سنایا مدنی دور بھی مکی دور بھی, آپ کو اس میں سے ہم گو تھرو ہوئے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے نوٹس آپ نے کیا کہ اتنی جگہ وہاں پہ نہیں آتا کہ حضرت عمر جو ہے رو پڑے. ایون آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر بھی شروع میں ایک روئے نہیں تھے, اپنی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے. اس کے بعد جب یقین آیا تو پھر گر گئے زمین پہ اور رونے لگے. لیکن جب آپ دیکھتے خلافت کے اس پہ آ گئے ہیں تو اس کے بعد کتنی جگہوں پر آپ یہ پڑھتے ہیں کہ رو پڑے, کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا دل کتنا نرم تھا اور یہ بھی کہ کتنا زیادہ محاسبے کا خیال تھا. اصل میں جب انسان کو محاسبے کا بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ کوئی چیز کو بھی ایسے جانے نہیں دیتا, پھر اس کی پریشانی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں مجھ سے ادھر ادھر کچھ نہ ہو جائے. ایون اپنے آپ کو کیا, اپنے جو انڈر دیکھیں, جیسے یہ میں نے ان لوگوں کا بتایا, اپنے جو انڈر تھے اپنی مملکت میں جو گورنر وغیرہ تھے ان کے لیے بھی ان کے کھانے پینے کا فکس کر دیا گیا کہ اس سے زیادہ نہیں آپ کر سکتے. اور ایک دفعہ اسی طرح حضرت عتبہ بن فرقد آذربائیجان کے حاکم بن کے وہاں پہنچے تو ان کے سامنے کھجور اور گھی سے تیار کردہ حلوہ پیش کیا گیا. عتبہ جو تھے نا ان کے سامنے, وہ ظاہر حاکم بن کے آئے تھے تو لوگوں نے ان کو کھانے کو دیا تو بہت مزیدار تھا وہ. تو عتبہ کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ایسا اچھا حلوہ امیر المومنین کی خدمت میں بھی میں بھیج دوں. تو انہوں نے اس حلوے کے 2 بڑے بڑے ٹکڑے تیار کروائے اور 2 آدمیوں کے ساتھ حضرت عمر کی خدمت میں بھیج دیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کھول کے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ گھی اور کھجور کا تیار شدہ حلوہ ہے. یعنی اب ایسا نہیں تھا کہ وہ دور ہو, اب آپ ان ٹائمز کو بھول جائیں جس ٹائمز کے اندر مسلمانوں کے اوپر اتنی زیادہ غربت اور اتنا فقر و فاقہ تھا, یہ اب اس ٹائم سے نکل چکی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ آپ جو ان کی باتیں پڑھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں, وہ ان کے جیسے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو تہبند کے اندر 12 پیونز تھے, 12 پیچز تھے, پیون تھے یعنی پیچز لگے ہوئے تھے 12. اب اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ان کا لباس کیا تھا, لیکن وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی غربت تھی, کھانے کو نہیں مل رہا تھا یا کچھ ایسا نہیں تھا. اتنا اچھا دور تھا کہ دیکھیں وہاں پہ ان کے پاس اتنا زبردست کھانا تیار کر کے بھیجا گیا. اور یہ پوچھا انہوں نے کہ کیا وہاں سب لوگ اسی طرح کی خوراک کھاتے ہیں؟ جواب دیا گیا نہیں. اس پر آپ نے حکم دیا اسے واپس بھیج دو. پھر عتبہ کے نام ایک تحریر لکھی کہ یہ تمہارے باپ کا کمایا ہوا مال نہیں ہے, تمہیں ایسی ہی خوراک استعمال کرنی ہے جو وہاں کے عام لوگ کھاتے ہیں. اور میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ عام اور رمادہ میں جو خاک اڑنے کا سال تھا, یعنی جب قحط آ گیا تھا نا, خاک اڑنے کا سال اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ہر طرف تو خاک اڑتی بھی نظر آتی تھی, کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. تب بھی ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے عہد کر لیا ہوا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک, میں وہ والا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ باقی مسلمان نہ کھائیں. باقی مسلمان کھائیں گے تو میں کھاؤں گا. حالانکہ ان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں تھی, بیت المال تو ان کے انڈر ہی تھا.
اور بلکہ لوگ لا کے ان کو گفٹ دیتے تھے کہ بھائی آپ کھا لیں، کچھ خرید کے لے آتے تھے کہ آپ کھا لیں. لیکن ایک دفعہ انگور کسی نے لا کے دیے تو ایک ایک توڑ توڑ کے نا سارے لوگوں میں بانٹ دیا، خود نہیں کھایا. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک کوئی خادم جو ہے وہ 40 درہم میں کچھ خرید کے دودھ اور اس طرح کا کوئی کٹورا کہیں بک رہا تھا، گھی اور یہ وہ لے کر آ گئے. تو فرمایا نہیں، اللہ اکبر، فرمایا اتنا مہنگا کیوں لے کر آئے، ان کو صدقہ کر دو. اور نہ ان کا یہ حال ہو گیا تھا قحط کے سالوں میں کہ اتنا روتے تھے، اتنا اللہ کے آگے گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ میرے دور میں کہیں یہ نہ ہو کہ میری رایا میرے یہ امت جو ہے یہ تباہ ہو جائے، میرے دور میں ایسا نہ ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، گڑ گڑ کی آوازیں پیڑ سے آتی تھی تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں تم بولو، یہ گڑ گڑ کرو یا خاموش رہو، تم گھی مانگتے ہو، اللہ کی قسم نہیں میں نے نہیں تمہیں دینا جب تک میرے رایا کا ہر کوئی شخص گھی نہ کھا لے. تو صحابہ کو نا ان کی اتنی فکر تھی، وہ کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا آتا ہے کتابوں میں کہ وہ کہتے تھے ہمیں اتنا زیادہ قحط کی فکر نہیں تھی جتنی ہمیں ان کی جان کی فکر پڑ گئی تھی. ہمیں لگتا تھا کہ اتنی کی اپنی جان گنوا دیں گے، اتنا یہ غم کر رہے تھے، اتنا غم کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر قحط آ گیا، اپنی رایا کی فکر کرتے تھے. تو ایک دفعہ اپنے گھر آئے، قحط کے دن تھے، تو دیکھا کہ ان کا بچہ تربوز کھا رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھاگنے شروع ہو گئے. کہنے لگے امیر المومنین کا بیٹا تربوز کھا رہا ہے قحط کے دنوں میں، بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے. تو بیوی کہتی ہیں کہ یہ تو اس نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. فرمایا جب تک اس امت کے اور بچے نہیں کھاتے ہمارے بچے نہیں کھا سکتے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہمارے بچے کیسے کھا لیں؟ ہم کہتے ہیں آج ہمارے بچے تو اسپیشل ہیں، میں تو وزیر اعظم، میں تو صدر مملکت، میں تو وزیر، میں تو گورنر، میں تو کھاؤں گی. لوگوں کو مہنگائی میں چاہے کچھ بھی نہ مل رہا ہو، میں تو اے سی میں بیٹھوں گی، میں تو بڑی گاڑیوں میں جاؤں گی. فرماتے میں کیسے خود کو ایک رائی سمجھ سکتا ہوں جب تک مجھے وہ نہیں پہنچتا جو میری رعیت کو پہنچا ہے. یعنی اگر ان کو فاقہ پہنچ رہا ہے، اگر ان کو قحط پہنچ رہا ہے، تو میں کیسے اپنے آپ کو ایک رائی سمجھ لوں کہ اگر میں کھا لوں اور وہ نہیں کھا رہے. فرماتے ہیں تم خود کو مومن سمجھتے ہو جبکہ تم میں ایک بھوکا مومن موجود ہو. اللہ اکبر، مجھے یہ بات پڑھ کے خوف آیا کہ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں. تو فرماتے ہیں تم خود کو مومن سمجھتے ہو جبکہ تمہارے اندر ایک بھوکا مومن ہے. آج کتنے سارے مسلمان بھوکے پیٹ سو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں نا؟ ہم سے زیادہ مومن تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو حالانکہ یہ وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جن کی بات کی تائید قرآن نے کی، ان کی بات کہنے کے بعد قرآن میں وہی باتیں اتر آئیں. تو اس کے بعد تو ایک انسان کا دماغ دیکھیں، ہمارے جیسے کوئی دو لوگ ہی تعریف کر دینا تو ہمارا دماغ اتنا چڑھ جاتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا بن گئے. دو لوگ ہمارے آگے پیچھے ہونے لگے تو ہم میں اکڑ آنے لگتی ہے، ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. لیکن ان کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جس وقت خلیفہ بنے تھے نا تو اللہ اکبر، اس وقت ممبر پہ جب چڑھنے لگے نا تو سبحان اللہ، ممبر کی 3 سیڑھیاں تھی، تو سب سے اوپر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے یا کھڑے ہوتے تھے خطبہ دینے کے لیے. تو اس سے نیچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سٹیپ نیچے کھڑے ہوتے تھے. تو فرماتے ہیں جب وہ دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں وہاں کھڑا ہوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس لائق نہیں. دوسری سیڑھی کو دیکھا، فرمایا میں اس جگہ کھڑے ہونے کے لائق کہاں ہوں جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ مجھ سے بہتر تھے. لہٰذا پھر تیسری سیڑھی جہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھتے تھے تو اپنے پیر رکھتے تھے نا، اس پہ کھڑے ہوئے اور تب دعا کی تھی، اللہ میں کمزور ہوں، اللہ مجھے کبھی کر دے، اللہ میں سخت ہوں تو مجھے نرم کر دے، اللہ میں بخیل ہوں تو مجھے سخی کر دے. اللہ اکبر.
आजी की इंतहा देखें देखें, जब आजी जिस इंसान के अंदर होती है ना, अल्लाह ताला उसको बुलंद करता है। याद रखें, अल्लाह उसको बुलंद करता है जिसमें आजी होती है। और जो खुद अकड़ अकड़ के चलते हैं ना, उनको अल्लाह ताला नीचा कर देता है। ये अल्लाह ताला का कानून है। तो अब जब मैंने आपको बताया था तनख्वाह भी कितनी थी इनकी तनख्वाह भी ऐसी नहीं थी कि एक खलीफा है तो कितनी तनख्वाह होनी चाहिए। जबकि मैंने आपको बताया ना कि खुलफाए राशिदीन, ये जो चारों खलीफा थे, इनके बाद जो आने वाले लोग थे वो ऐसा नहीं कि वो इस तरह से रहे थे, वो तो ऐशो आराम के अंदर रहे। वो बिल्कुल अपने आप को उन्होंने सही ठीक ठाक रखा था। मगर इनका हाल क्या था कि जैसे फाकों पे आ गए ना, तब जाके फिर फरमाया था कि सहाबा कराम को वो भी कि आप बताएं कि कितनी मेरी तनख्वाह होनी चाहिए बैतुल माल से, मुझे कितना लेना चाहिए, क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं उससे लूं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपको जाहिर है। हालांकि वो खुद हैं जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस पर तिजारत के लिए कपड़ा लेके निकल रहे थे, तो इन्होंने जाके उनको कहा था कि अब आप ये नहीं कर सकते क्योंकि वरना खिलाफत की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा, तो आपकी एक तनख्वाह होनी चाहिए। वो खुद नहीं ली, खुद जिस वक्त खुद की बारी आई तो उस वक्त फिर फाकों पे नौबत आ गई, तब जाके उनको कहा कि मैं क्या ले सकता हूं। तब उस वक्त उन्होंने कहा कि हाँ आप ले सकते हैं। और इनकी क्या तनख्वाह थी पता है आपको? खाना आपका और आपकी फैमिली का, लिबास एक जोड़ा गर्मियों का और एक जोड़ा सर्दियों का, एक सवारी जिस पे आप हज और उम्रे के लिए जा सकते हैं, या जो आपने आपकी जो जिम्मेदारियां है ना खिलाफत की पूरी करनी है, तो वो फिर आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इससे ज्यादा सोचें, आज हमारे नौकरों की तनख्वाह होती है, इससे ज्यादा होती है। और इनके उन्होंने कहा यही मेरे लिए काफी है। और इसके अंदर आप सोचें क्या सेविंग होगी, क्या जोड़ते होंगे, क्या रखते होंगे, क्या करते होंगे, और क्या ऐश और आराम इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन चलो बड़े बड़े जो वज़रा और सदर और ये होते हैं, इनके पर्क्स बहुत होते हैं, इनको इसके अलावा बड़ा कुछ मिल रहा होता है। तनख्वाह चाहे कम भी हो, ऐसी तो किसी की भी नहीं होती, लेकिन चाहे कम भी हो, लेकिन उसके अलावा कितना कुछ होता है। और इनका हाल मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस वक्त हज पे तो खलीफा हर साल जाया करते थे ना, तो एक हज पे एक दफा जा रहे थे तो अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं कि पूरा रास्ता ना इनके पास कोई एहतमाम था, कोई सामान और कोई जगह उनके लिए खास मखसूस रखी गई हो कि जहां पे जाके इन्होंने ठहरना है, ना ही कोई खेमा साथ लिया हुआ था कि कहीं खेमा लगा लें और वहीं पे आराम कर लें। कहते हैं जिस वक्त आराम करने का वक्त आता ना, एक दरख्त के ऊपर कपड़ा डाल लेते थे, एक नीचे बिछा लेते थे और आराम कर लेते थे। ना कोई पहरेदार, कोई बॉडीगार्ड्स नहीं थे, ना कोई आलीशान सामान साथ था कि कहीं बैठेंगे कहीं उठेंगे। जाहिर खलीफा हैं तो ऐसे तो नहीं। कहां कहां तक मिस्र तक हुकूमत पहुंची हुई है, शाम तक हुकूमत पहुंची हुई है, उधर अजरबैजान तक हुकूमत पहुंची हुई है। लेकिन क्या हालात है वहां। बाद वाले खलीफा जो थे वो तो अपनी अलग मजलिसें लगाते थे, उन तक किसी की एक्सेस नहीं होती थी, और इन तक जो चाहता था एक्सेस करता था, जो चाहता था खलीफा से जाकर मिल लेता था, मस्जिद में चला जाता था खलीफा के पास। अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं था कि वो कहीं और है और लोग उनको मिल नहीं सकते, या उनका प्रोटोकॉल इतना है, या आप अपॉइंटमेंट लेकर आए, या उनके गार्ड्स हैं आगे पीछे वो उन तक नहीं पहुंचने देंगे। ऐसे था। ये तो बाद में आए बॉडीगार्ड्स भी, पहले पहरेदार भी, और ये आलीशान मजलिसें जो अलग से इनकी होती थी वो भी, ये बाद की पैदावार है, उस वक्त की नहीं थी। जबकि इनके दौर में, यानी आप इससे अंदाजा लगाइए, किसरा के महल्लात के ताज, तलवारें, पटके, उनके जो जेवरात थे, वो जो हाथों में कंगन पहनते थे, कुछ छोटी बात नहीं थी। इतना सामान था, इतना सामान था कि यानी मस्जिद नबवी में जमीन से ऊपर तक ढेर लग गया था, इतना सामान था। क्या उनकी कीमती कालीनें, क्या तो आपको पता है फारिस वॉज अ वर्ल्ड सुपर पावर, और यहां से कितना सामान आया होगा। और यानी मस्जिद नबी में तो ढेर लग गए थे। ये वही लोग थे ना
کہ کچھ سال پہلے بیہائنڈ جا کے دیکھیں آپ تو یہیں پہ اصحاب صفا کا چبوترا ہوتا تھا، یہیں پہ وہ صحابہ کرام بیٹھتے تھے جو کہ فاقے کرتے تھے، فاقے جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، غربت کتنی زیادہ تھی. آج یہ حال تھا کہ زمین سے اوپر تک چیزوں کا ڈھیر تھا، سونے چاندی کے زیورات، یاقوت، چمکتے موتی، قیمتی لباس. اس ساز و سامان پہ بھی نظر پڑی ہے نا، دیکھتے ہی رہے کچھ دیر، پھر رونے لگے. اور لوگوں نے کہا امیر المومنین آج رونے کا دن تو نہیں آیا، تو شکر ادا کرنے کا دن ہے، خوشی کا دن. تو فرمایا اللہ تو نے اپنے رسول کو یہ مال و متاع نہیں دیا، حالانکہ وہ تو بہت بہتر تھے. تو نے ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ان کو ایسا مال نہیں دیا، حالانکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ عزت والے تھے، وہ تیرے بڑے محبوب تھے. اب تو نے میری عہد میں مجھے خلافت دی اور یہ مال و دولت دے دیا، اس کی آزمائش سے مجھے بچانا. ان کو یہ آزمائشیں لگتی تھی. اتنا روئے کہ لوگ ان کی ڈھچکیاں بندی ہوئی دیکھ کے ترس کھانے لگے. یہ میرے پاس اتنا مال آ گیا، میری آزمائش نہ بن جائے. کتنی فکر تھی. ہم خوش ہوتے ہیں نا مال زیادہ ہے، ہم خوش ہوتے ہیں ہماری ترقی ہو جائے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں بونس مل گیا، ہم خوش ہوتے ہیں ہماری تنخواہ بڑھ گئی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں ہماری جہاں پہ ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی وہاں پہ کوئی پروفٹ بہت بڑا سٹاک ہمارا چڑھ گیا، ہم اس کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں. اور یہ رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے بہتر تھے، وہ تیرے زیادہ محبوب تھے، اللہ ان کو نہیں تو نے دیا، مجھے دے دیا. میری یہ آزمائش نہ بن جائے کہیں، اس کی فتنے سے مجھے بچانا. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ ساری چیز کو بیت المال میں جمع کرا دو. نہیں، لوگوں نے کہا کہ آپ جمع کرا دیں، تو فرمایا نہیں، جس قوم میں مال و دولت زیادہ ہو جاتا ہے ان میں باہمی لڑائیاں ہوتی ہیں، خانہ جنگی ہوتی ہے. اور واقعی یہ بات کتنی صحیح ہے کہ جتنا مال و دولت دنیا کا زیادہ بڑھتا ہے، وہاں پہ چاہے وہ کوئی خاندان لے لیں چاہے قومیں لے لیں، ان کے اندر ان کے حالات کیا ہو جاتے ہیں. پھر عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا کہ میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں شام ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں کو بیچ کے ان کی قیمت حاجت مندوں میں تقسیم کر دینا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد وہ جو سراقہ بن مالک تھے ان کو بلایا، تو آپ نے کہا سراقہ کھڑے ہو جاؤ، اور کسرا کے کنگن جو ہیں ان کو پہنائے. جب وہ ان کو پہنائے گئے تو کندھوں تک پہنچ گئے. آپ کو پتا ہے کیوں پہنائے تھے؟ اللہ اکبر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی نا کہ وہ وقت کیسا ہوگا سراقہ. جس وقت سراقہ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے آیا تھا، تو اس وقت فرمایا تھا نا وہ وقت کیسا ہوگا سراقہ کے تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے. اور انہوں نے یہ پیشین گوئی پوری کرانی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تو یہ پورا ہو کے رہا. سبحان اللہ. پھر انہی کا دور تھا کہ یہودیوں کو ایکسپیل کیا گیا تھا جزیرہ عرب سے. آپ کو پتا ہے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی سارے کے سارے مدینہ سے تو ایکسپیل کر دیے گئے تھے، خیبر کی طرف جا کے بس گئے تھے. تو ایک دفعہ جب وہ خیبر میں حضرت عمر کی خلافت میں عبداللہ بن عمر وہاں پہ اپنے زمینیں تو ان کی تھی، وہ وہاں پہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے جو یہودی تھی. تو یہ عبداللہ بن عمر وہاں پہ دیکھ بھال کے لیے گئے تو ان پہ رات کی تاریکی میں حملہ کیا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کے جوڑ اکھیڑ دیے گئے. تو جب حضرت عمر کو اس کا پتہ چلا تو فرمایا کہ بے شک اللہ کے رسول نے خیبر کے یہودیوں سے معاہدہ فرمایا تھا کہ ان کے مال محفوظ رہیں گے، اور فرمایا تھا ہم تمہیں اس وقت تک برقرار رکھیں گے جب تک اللہ چاہے گا. تو ہمارا ایک آدمی اپنے مال کی خبرگیری کے لیے خیبر جاتا ہے تو رات کے اندھیرے میں اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اکھاڑ دیے جاتے ہیں. یہود کے علاوہ ہمارا کوئی دشمن نہیں، ہمارا شک ان پہ ہی ہے. میں نے ان سب کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کر لیا. جب انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا تو بنو حقیق کا ایک یہودی آیا اور کہنے لگا امیر المومنین کیا آپ ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا؟
خیبر کے اموال پر ہم سے صلح فرمائی اور شرائط عائد کی. تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھول چکا ہوں جس میں آپ نے فرمایا تھا وہ وقت یاد کر جب تجھے خیبر سے نکال دیا جائے گا اور تیری اونٹنی تجھے لے کر کئی راتیں بھاگتی رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یہ فرمایا تھا. تو وہ کہنے لگا امیر المومنین یہ تو ابو القاسم نے صرف ایک مذاق کیا تھا. آپ نے فرمایا, حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے. پھر آپ نے ان سب کو جلا وطن کر دیا تھا. تو ان کے پھل اموال اونٹ سامان جو پالان وغیرہ کی شکل میں تھا سب کی قیمتیں ادا فرما دی اور کوئی بھی چیز بلا قیمت اپنی تحویل میں نہیں لی تھی. تو یعنی یہ بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہے کہ ان کے وقت میں یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا. آج تک یہ بھولے نہیں ہیں اس چیز کو کہ ہمیں خیبر سے نکالا گیا, ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا. یہ آج تک ان کو یاد ہے اور آج تک یہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس آ جائیں. اور ایک اور بہت بڑی چیز دیکھیں, یہ جو اسلامک کیلنڈر ہے, ہجری کیلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی شروعات بھی حضرت عمر کے دور سے ہوئی. پہلے منتھس تو ہوتے تھے اس طرح رمضان شوال ذیقعدہ یہ سارے تو ہوتے تھے, ظاہر اس کے مطابق ہی چلتے تھے نا جو ساری عبادات تھی. لیکن ہجری کیلنڈر نہیں تھا, یہ جس سے سال یا سال پر پہچانے جاتے ہیں نا کہ کتنے سال گزر گئے, یہ والا نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ میمون بن مہران فرماتے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے سامنے ایک معاملہ پیش کیا گیا جو شعبان میں طے پایا تھا. تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ کون سا شعبان, جو گزر گیا یا آئندہ آنے والا ہے یا جو اس وقت گزر رہا ہے. پھر انہوں نے صحابہ کو جمع کیا, فرمایا لوگوں کے لیے کوئی علامت تو مقرر کرو کہ سب کو پتا ہو بھئی 1 سال پہلے کا شعبان, اس سال کا شعبان, 2 سال پہلے کا شعبان, کس وقت کے شعبان کی بات ہو رہی. تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ ہم رومیوں کی طرح کر لیتے ہیں. ان کا طریقہ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں اس وقت رائج ہے, اس وقت بھی اس کا مطلب رائج ہوتا ہوگا, لیکن اس رائے کو یہ کہہ کے رد کر دیا گیا کہ وہ بہت ان کی ذوالقرنین سے شروع ہوتی ہے تقویم, تو ہم وہ نہیں کریں گے. ایک اور صحابی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم اہل فارس کا طریقہ استعمال کریں, لیکن یہ سپر پاورز تھی تو انہوں نے سوچا ان کا ہی طریقہ شروع کر دیتے. یہ سن کے سب نے کہا ان لوگوں میں ہر آنے والا بادشاہ پہلے بادشاہ کا جو ٹائم ہے اس کو کینسل کر دیتا ہے, اپنا شروع خود کیلنڈر اپنے دور سے شروع کرتا ہے. تو ساری بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنی دیر رہے. جب شمار کیا گیا تو 10 سال بنے. تو پھر یہ کہا گیا کہ اس کی جو ہجری کیلنڈر ہے اس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت سے کی جائے, اور ہجرت کے وقت میں بھی محرم سے سٹارٹ کیا جائے ہجری ایئر, کیونکہ ذی الحج میں حج ہو جاتا ہے, انسان پاک صاف ہو جاتا ہے. پھر ہجری کیلنڈر وہاں محرم سے نیا سال سٹارٹ کیا جائے. یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ چونکہ ربیع الاول کے اندر ہجرت ہوئی تھی لیکن اس کی پلاننگ جو تھی وہ محرم سے ہی ہو گئی تھی, لہٰذا محرم کو ہی بنایا جائے ایسا کہ اس سے سال کو شروع کیا جائے. پھر اپنا محاسبہ سب سے زیادہ خود کرتے تھے, کسی کو نہیں کہنے کی ضرورت تھی کہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے. سب سے زیادہ خود اپنے اوپر داروغہ تھے, اپنے اوپر سب سے زیادہ خود سختی کرنے والے تھے, یعنی اپنا دھیان سب سے زیادہ خود رکھتے تھے. جیسے ہم آج کل معذرت کے ساتھ ہم آج کل دوسروں کا دھیان جیسے رکھتے ہیں نا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کدھر غلط ہے اور اس نے یہ چیز غلط کی اور اس نے وہ کام غلط کیا اور اس نے ایسا غلط کیا, تو وہ چیزوں کو نہیں, وہ اپنے اوپر ان کو زیادہ نظر ہوتی تھی. جب بھی اپنی خلافت انہوں نے سنبھالی تھی تو اپنا محاسبہ ان کا سب سے زیادہ سٹرکٹ اپنے لیے ہوتا تھا. ایک دفعہ کسی کام میں مصروف تھے, ایک آدمی آیا کہنے لگا امیر المومنین میرے ساتھ چلیں اور میری مدد کریں, فلاں آدمی نے میرے پر زیادتی کی. تو حضرت عمر اس وقت امور مملکت میں کسی بہت ہی اہم کام میں مصروف تھے. تو اس کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا
جب عمر تمہارے لیے وقت نکالتا ہے اس وقت تم آتے نہیں ہو، اور جب وہ دوسرے ضروری کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے تو تم آ جاتے ہو. جیسے انسان کو کبھی غصہ آتا ہے نا کہ جب میں تمہارے لیے ٹائم نکالوں تب تم ہوتے نہیں ہو، جس وقت میں کوئی اور کام کرنے لگوں تو تم آ جاتے. تو وہ آدمی چپ کر کے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد خود کو احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا، مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کی جو بھی اس کا کام تھا وہ دیکھتا، اس کی داد رسی کرتا. یہ خیال آتے حکم دیا کہ اس آدمی کو واپس بلایا جائے. جب وہ واپس آیا تو آپ نے اپنا درہ اس کی طرف پھینک دیا اور کہا کہ تمہاری بر وقت داد رسی نہ کر کے میں نے تم پہ زیادتی کی ہے، تم مجھ سے زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہو. تو وہ بولا امیر المومنین میں کیسے یہ کر سکتا ہوں، میں اللہ کی اور آپ کی رضا کی خاطر آپ کو معاف کرتا ہوں. تو فرمانے لگے نہیں اس طرح نہ کرو، یا تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دو یا مجھ سے قصاص لے لو. تو وہ سمجھ گیا، کہنے لگا میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو صرف معاف کر دیتا ہوں. تو اس وقت آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ان میں احنف بن قیس بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفل نماز پڑھنا شروع کی، 2 رکعتیں ادا کی. تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اے ابن خطاب تو کتنا گرا پڑا آدمی تھا، اللہ نے تجھے بلندی دی، تو گمراہ تھا اللہ نے تجھے ہدایت دی، تو ذلیل تھا اللہ نے تجھے عزت دی، تجھے لوگوں کا حاکم بنایا. تیرے پاس ایک آدمی ظلم کے لیے مدد کا طلبگار ہو کے آیا، تو اس کی داد رسی کرنے کی بجائے اس کی سرزنش کرتا ہے. کل جب تم اپنے رب کے حضور پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ اپنے آپ کو ڈانٹتے رہے، اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے. اور کہتے ہیں کہ حنف کہتے ہیں میں نے دیکھ رہا تھا حتیٰ کہ میرے دل میں خیال آیا کہ جیسے یہ ساری کائنات کے سب سے اچھے انسان ہیں. کہتے کہ اتنا زیادہ اس چیز کا احساس ہونا، اتنا زیادہ اپنے آپ کے اوپر سختی کرنا، اتنا زیادہ خود کو یعنی محاسبے کے لیے اپنے آپ کے اوپر پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا، ہر محاسبے کے لیے خود احساس ہو جانا، خود احساس ہونا، یہ کتنی بڑی بات ہے نا. اصل میں ہمیں اگر کوئی بتائے تو تب ہم غصہ کرتے ہیں، اور اگر اپنا اندر خود خیال آ جائے تو تب بھی اپنی غلطی ماننے سے ہم کتراتے ہیں، کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میں غلط ہوں تو میرا تو رو بھی جاتا رہے گا. ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ میرا روک جاتا رہے گا، میں کیسے پھر لوگوں میں بڑا بنوں گا. اللہ اکبر. اسی لیے دیکھیں نا اپنے جب خود فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اللہ اکبر. تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ سب سے پہلے یہ چیز اپنے عمل میں لے کر آنے والے تھے کہ اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنے آپ کو ملامتیں کرتے تھے، خود روتے تھے، خود اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، معافیاں مانگتے تھے. اللہ اکبر. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک جگہ سے جا رہے تھے، وہاں پہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، اتنی اسمیل آ رہی تھی تو وہاں رک گئے. ان کے ساتھ چلنے والے اتنی اذیت محسوس کرنے لگے کہ ہائی اتنی اسمیل ہے. تو فرمایا یہ ہے وہ تمہاری دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور جس کے نہ ملنے پہ تم روتے ہو، یہ ہے وہ تمہاری دنیا. اللہ اکبر. ان کے نزدیک یہ تھی دنیا. اللہ اکبر. اور اپنے آپ کو فرماتے تھے جس وقت قحط کے ہی دن تھے، اس وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ کچھ ذبح کر کے لا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کوئی تحفے میں ان کو کچھ دے رہے ہیں کہ یہ بھی کچھ کھا لیں، یہ بھی اپنے اوپر اتنی مشقت نہ کریں. تو جب ان کے سامنے گوشت لا کے رکھا گیا تو کہتے ہیں یہ ٹکڑے گوشت کے کہاں سے آئے؟ اچھا والا گوشت نا ان کے سامنے رکھا گیا. لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین یہ ان اونٹوں سے لیا گیا جو آج ہم نے ذبح کیے. تو آپ بڑے حیران ہوئے. فرمایا اگر میں یہ عمدہ اور لذیذ گوشت کھا لوں جبکہ عام لوگ اس سے کم تر گوشت کھا رہے ہیں تو میں کتنا برا حکمران ہوں گا. یہ فرمایا برتن اٹھا لو، میرے لیے کوئی اور سادہ کھانا لاؤ. تو آپ کی خدمت میں روٹی اور تیل رکھ دیا گیا تو ہاتھ سے روٹی کے ٹکڑا تیل میں بھگو کے کھانے لگے. ان کو کسی چیز کی کیا کمی تھی کوئی؟ اللہ اکبر.